बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, हम अपनी आज की इस वीडियो में वहाबी देवबंदी फ़िरका के कद्दाब, खाइन, मक्कार, मुहर्रिफ, सारिक, मुबग़िज़ सहाबा, जिंदीक, माँ की कमाई खाने वाला, साजिद, कोडू फकड़बाज की एक गुस्ताखी को बयान करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कोडू फकड़बाज अपनी गुफ्तगू, अपनी तहरीरों की रोशनी में अपने फतावाजात, उसूल व ज़वाबित के तहत दुनिया का बदतरीन काफिर गुस्ताख करार पाता है। सामीन व नाज़रीन, जहन में रखें, मज़कूरा अलक़ाबात फ़कीर की जानिब से कोडू साहब को नहीं दिए गए। वहाबी देवबंदी फ़िरका के मौलवियों ने कोडू फकड़बाज को अता किए। नसीब की बात है। हाँ, फ़कीर की जानिब से एक लक़ब का इजाफ़ा फरमा लें। जहाँ कोडू साहब इतने बड़े बड़े अलक़ाबात हज़म कर जाते हैं, वहीं एक छोटा सा लक़ब फ़कीर की जानिब से कबूल फरमा लें। वो लक़ब है वकील मिर्ज़ा। कोडू साहब के बड़े अकाबिरीन जैसे बड़े मिर्ज़ा को सपोर्ट करते रहे, मर्द साले करार देते रहे, दुआएं करते करवाते रहे, जनाजों के साथ जाते रहे और उसकी तकफीर नहीं करते थे। मिर्ज़ा के लिए रास्ता हमवार किया, इबारात लिखी। वैसे ही छोटे मिर्ज़ा के लिए कोडू साहब और इसकी जमात के मौलवी हजरात पेश हैं। सामीन व नाज़रीन, हम आपको इस वीडियो में ये बतलाएंगे कि कोडू की जूती कोडू की बूथी पर, कोडू का थूका हुआ कोडू फकड़बाज के मुंह पर। सामीन व नाज़रीन, बंदा खामोश रहे तो उसका भरम रहता है, दहशत होती है कि यार ये बंदा हो सकता है बड़े पाए का हो। जब वो बोलता है, खच्चे मारता है, चवलियां मारता है, बोंगियां मारता है, तो उसका जो भरम होता है वो बाकी नहीं रहता, दहशत खत्म हो जाती है। पता चल जाता है कि सामने वाला कोई इल्मी बंदा नहीं है, बल्कि फकड़बाज, बोंगियां मारने वाला कोडू है। सामीन व नाज़रीन, कोडू साहब जब भी बोलते हैं, बोंगियां मारते हैं, खच्चे मारते हैं, चवलियां मारते हैं। सामीन व नाज़रीन, आपको याद होगा कुछ अरसा कबल छोटे मिर्ज़ा ने इमामुल अंबिया ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम के लिए नऊज़ बिल्लाह लफ्ज़ दज्जाल की निस्बत की। सुन्नी उलमा ने रद्द किया, फतावाजात दिए, वकला ने केस किया, दलील दिए, मिर्ज़ा साहब गिरफ्तार हो गए। जब यह मामला हुआ, कोडू साहब सारी सूरत हाल देख रहे थे सोशल मीडिया पर। इनके जहन पर एक मनसब आजकल सवार है, सानिए चांदपुरी, देवबंदियत का चैंपियन, ठेकेदार तुरम खां। ये मनसब कोडू साहब के जहन पर आजकल सवार है। कोडू साहब ने देखा मैदान खाली है, मिर्जा गिरफ्तार हो गया। ये एक वीडियो रिकॉर्ड कराते हैं, ना ओ देखा न तो देखा, आदत से मजबूर मैदान में कूद पड़े। एक वीडियो रिकॉर्ड की। शुरू में ये कहते हैं कि जी मैं अपने असातिज़ा का, अपनी जमात का मौक़िफ़ देवबंदियों के सामने पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम नाज़रीन, मुसलमान भाइयों, अहले सुन्नत साथियों, आज आपके सामने आने का मकसद अपनी और अपने उलमा, असातिज़ा, हम मसलक साथियों और दीन इस्लाम का दर्द रखने वालों, पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत करने वालों की तर्जुमानी के तौर पर हाजिर हुआ हूँ। उस वीडियो में क्या था? कोडू साहब मिर्ज़ा जहलमी पर अपने गुस्से का इजहार करते हैं, बदतरीन गुस्ताख करार देते हैं। आपके इल्म में होगा
کہ تحقیق اور ریسرچ کے نام پر ایک عرصے سے اسلام کی مقدس شخصیات کی توہین کرنے والے جیلم کے انجینئر محمد علی مرزا کی جرت اب اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اس نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو دیدہ درہنی کی ہے، جو گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اسے سن کر ہر مسلمان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ وہ لفظ اس قدر گھٹیا اور مقدس شخصیات کے متعلق اس قدر نیچ ہے کہ ہم اس کو بطور نقل بھی نقل کرنے کی جرت نہیں کر پا رہے۔ 295 سی لگانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دہشت گردی کی دفعات یہ بھی ساتھ لگائی جائیں۔ کوڈو صاحب یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم قومی اداروں سے یہاں گلہ بھی کرتے ہیں کہ انہیں 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا، جو حفاظتی حراست ہے، اس کو 295 سی کے تحت گرفتار کیا جائے، اسے دہشت گردی کی دفعات لگا کر گرفتار کیا جائے۔ انجینئر مرزا کو یہ کہتے ہیں اگر بالفرض عیسائیوں نے یہ کہا بھی ہے تو بطور نقل بھی یہ جملے درست نہیں ہیں۔ مرزا صاحب کو کہتے ہیں کہ جی آپ کے باپ کے لیے اگر کوئی یہ جملے کہے تو کیا برداشت کرے گا؟ نہ صرف باپ بلکہ ماں کا بھی ذکر کیا کوڈو پھکڑ باز نے۔ میں اس انجینئر سے پوچھتا ہوں، کل کو کوئی آپ کے والد کو کمینہ کہے، کل کو کوئی آپ کے والد کو دجال کہے، کیا بطور نقل بھی آپ ان الفاظ کو، کل کو کوئی آپ کی ماں کو ننگی ننگی گالیاں دے، کیا بطور نقل بھی آپ ان الفاظ کو نقل کرنے کی عام میڈیا پر جرت کریں گے؟ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا آپ کے والدین سے بھی معاذ اللہ، کیا آپ کے والدین کی شان پاک پیغمبر کے سے زیادہ ہے؟ کہ آپ ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کو نقل کرنا، سننا، برسر ممبر بیان کرنا تو پسند نہ کریں، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قدر گھٹیا لفظ جس کی نسبت کرتے بھی آدمی کے زبان کپ کپانے لگ جاتی ہے، ہاتھ پر ریشہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ کوڈو صاحب ویڈیو ریکارڈ کراتے ہیں اور اپنی واہ واہ کرانے کے لیے، تاکہ دیوبندیوں میں میری واہ واہ ہو جائے، میرا نام آ جائے، شہرت ہو جائے میری، یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ برا ہو کوڈو کی قسمت کا، میرے حساب سے شاید کچھ اور القاب کوڈو صاحب کے مقدر میں آنے والے تھے۔ کچھ ہی دن گزرتے ہیں، دیوبندیوں کی ایک اور شخصیت میدان میں آ جاتی ہیں، جناب مفتی طارق مسعود، جن کا سوشل میڈیا کوڈو صاحب کی بنسبت مضبوط ہے، فالوئنگ بہت زیادہ ہے۔ یہ جب میدان میں آتے ہیں تو مرزا کے حق میں بیان دے دیتے ہیں۔ اب کوڈو صاحب آئے تھے اپنے اساتذہ کا، اپنی جماعت کا موقف بیان کرنے، دیوبندیوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ اب وہ بھی دیوبندی ہیں، مفتی طارق مسعود، سوشل میڈیا نیٹ ورک ان کا زیادہ ہے، فالوئنگ زیادہ ہے ان کی، وہ مرزا کے حق میں بیان دیتے ہیں۔ یوں کوڈو صاحب کے خوابوں پر پانی پھر جاتا ہے، مرتا کیا نہ کرتا۔ کوڈو اب مفتی طارق مسعود کی مخالفت بھی نہیں کر سکتا تھا، ظاہر ہے مفتی صاحب کی جو فالوئنگ ہے زیادہ ہے، سوشل میڈیا مضبوط ہے، یہ اپنی موت آپ مر جاتا، مرتا کیا نہ کرتا۔ کوڈو نے ایک اور طریقہ اپنایا، وہی جس میں کوڈو صاحب ماہر ہیں، اپنے تھوکے ہوئے کو چاٹ لیا۔ کوڈو صاحب نے اب یہ ذہن میں رکھا کہ مرزا کے فالوور وہ بھی بہت زیادہ ہیں، کیوں نہ مرزا کی حمایت مفتی طارق مسعود کے ساتھ مل کر کی جائے، کسی نہ کسی طرح مرزا کے فالوور میری جانب متوجہ ہوں، ادھر سے مخالفت بھی نہ ہو، اور مرزا کے فالوور وہ بھی کوڈو صاحب کی جانب متوجہ ہوں۔ انہوں نے مرزا کا دفاع کرنا شروع کر دیا، مرزا کے حق میں ویڈیوز بنانا شروع کر دی، اہل حق کے خلاف زبان درازی کرنا شروع کر دی، زہر اگلنا شروع کیا۔ جو عبارت، جو لفظ گستاخی نہیں بنتے تھے، بے ادبی کا شائبہ بھی نہیں تھا، کوڈو صاحب نے ان کو گستاخی بنا کر پیش کیا۔ یوں اہل حق کے خلاف زہر اگلا اور مرزا کے فالوور کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش میں لگ گئے، اور مرزا کے فالوور ان کی جانب وہ ہوئے بھی، اور انہوں نے کوڈو صاحب کی ویڈیوز کا حوالہ بھی پیش کیا۔ اب کوڈو صاحب مرزا کی حمایت میں
اہل حق کے خلاف ایک ویڈیو ریکارڈ کراتے ہیں جو تقریباً 10 منٹ پر مشتمل ہے، اپنے تھوکے ہوئے کو چاٹتے ہوئے۔ اس ویڈیو سے پہلے جناب ایک یوٹیوب چینل پر عبارت لکھتے ہیں، جلد ہی اعلی حضرت کی فتاوی رضویہ سے دجال کی نسبت بھی معاذ اللہ دکھائی جائے گی۔ یعنی اگر مرزا جہلمی نے لفظ دجال کی نسبت آقا علیہ السلام کی جانب کی ہے تو کوڈو پھکڑ باز کمینے کے نزدیک یہ گستاخی نہیں تھی، یہ الٹا کیا اعلی حضرت علیہ رحمت اور دیگر علماء کے پیچھے لگ گیا کہ انہوں نے بھی تو یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، نہ وہ دیکھا نہ تو دیکھا نہ آگے پیچھے عبارت دیکھی، بس لفظ دجال دیکھ لیا کہ جی یہ دیکھیں یہاں پر دجال کا لفظ آ گیا، بلکہ یہ دیکھیں یہاں دجال کا لفظ آ گیا، لفظ انہوں نے یہ حوالہ جات پیش کرنا شروع کر دیے، یوں مرزا کے جو فالوور ہیں انہیں خوش کرنے کی کوشش کی۔ فتاوی رضویہ سے دجال کی نسبت بھی معاذ اللہ دکھائی جائے گی، یہ کوڈو صاحب یوٹیوب چینل پر تحریر لکھتے ہیں۔ جب کوڈو صاحب کی ویڈیو آتی ہے، کوڈو صاحب ابتدا کے اندر یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ صراط کے ساتھ لفظ دجال کی نسبت امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام کی جانب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمت نے کی۔ کوڈو صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں ابتدا کے اندر۔ آج ہم آپ کو صریح حوالہ دکھائیں گے کہ ان اہل بدعت کے اعلی حضرت مولانا مرزا خان صاحب بریلوی نے صراحتاً دجال کی نسبت کی ہے، اور یہاں تک کہا ہے، یہاں تک کہا ہے انجینئر مرزا نے تو پھر بھی عیسائیوں کے متعلق ہے کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ اس سے تو باقاعدہ لکھا ہے کہ اہل اسلام کے ایک بہت بڑے عالم ملا علی قاری رحمہ اللہ متوفہ 1014 ہجری، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کی طرح تھے معاذ اللہ الیاذ باللہ۔ اور پھر حوالہ کیا پیش کرتے ہیں؟ سلطان المحدثین حضرت مولانا ملا علی حنفی قاری علیہ رحمت سے ایک عبارت اعلی حضرت علیہ رحمت نے نقل کی، جس میں مولانا ملا علی حنفی قاری علیہ رحمت آقا علیہ السلام کی نیند اور دجال کی نیند کے درمیان فرق بیان کر رہے تھے قاضی ایاز علیہ رحمت کے حوالہ سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دجال کی آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے، اور امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام آپ کی مبارک آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے۔ محدثین نے اب فرق یہ بیان کیا، واضح فرق، کہ امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام کا جب دل جاگتا ہے تو اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے، پاکیزہ خیالات وہ نازل ہوتے ہیں۔ جب دجال لعین کوڈو کا بڑا وہ سوتا ہے تو اس کے دل پر شیطان ناپاک خیالات وسوسے القاء کرتا ہے۔ اب یہ سمجھنے والے کے لیے، عقل والے کے لیے کتنا بڑا واضح فرق ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ فتاوی رضویہ ہے، قدیم ایڈیشن ہے میرے پاس، سنی دارالارشاد رضویہ ڈچکوٹ روڈ فیصل آباد، یہ قدیم والا فتاوی رضویہ مولانا مرزا خان صاحب کی، آج کل بہت مشکل سے ملتی ہے۔ اس کی جلد نمبر اول ہے اور صفحہ نمبر 103 ہے۔ صفحہ نمبر 103 پر یہ کیا لکھتا ہے؟ لا تنقطع افکار الفاسدۃ عنہ عند النوم لکثرت وساوسہ وتخیلاته وتواتر ما یلقی الشیطان الیہ کما لم یکن ینام قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من افکار صالحہ۔ یہ لکھتے ہیں کہ جو دجال ہے، دجال کی آنکھ تو بند ہوتی ہے لیکن اس کا دل نہیں سوتا۔ دل کیوں نہیں سوتا؟ کہ جو فاسد افکار اور وسوسے وساوس اس کے دل پر آتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تو بند ہوتی ہے لیکن دل جاگتا رہتا ہے افکار صالحہ کی وجہ۔ اب یہ کوڈو بدبخت کمینہ اس عبارت کو نقل کر کے یہ کہتا ہے کہ جی یہ دیکھیں اعلی حضرت نے تو یہاں پر
لفظ دجال کی نسبت آقا علیہ السلام کی طرف کر دی، نعوذ باللہ۔ اپنی جانب سے حاشیہ رائی کرتے ہوئے کوڈو اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرتے ہوئے، گستاخی کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کی، بتلاتے ہوئے کہ کوڈو دیوبندی ہے، یہ کہتا ہے کہ حضور فلاں کی طرح تھے، نعوذ باللہ، یعنی دجال کی طرح۔ آگے پھر یہ گردان پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشت، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اتنی بڑی گستاخی، اتنا بڑا کفر، یہ گردان پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ الیاذ باللہ، یہاں دجال کی نیند کے بارے میں کہا گیا کہ دجال کی نیند معاذ اللہ، الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، نقل کفر کفر نباشت، امام الانبیاء کی طرح تھی، معاذ اللہ الیاذ باللہ۔ دجال کی نیند بالکل اسی طرح تھی، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ میں اب کیا کہوں؟ اب اہل بدعت غور کرے کہ یہ آمزہ خان بھی دجال کی نسبت کر رہا ہے کہ معاذ اللہ دجال کی نسبت، دجال کی نیند بالکل اسی طرح تھی، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، دجال اسی طرح سوتا تھا۔ آگے امام الانبیاء کا ذکر کر رہے ہیں، الیاذ باللہ، تو یہ دجال کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ انجینئر مرزا نے کہیں بھی تشبیہ نہیں دی، انہوں نے محض ایک قول نقل کیا ہے۔ یہاں تو دجال کے ساتھ باقاعدہ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اس سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ اس سے بڑا بے ایمان کون ہوگا؟ کہاں گئے آپ کے اصول؟ کہاں گئے آپ کا عشق رسالت؟ یہاں منافقوں کی طرح زبان پر تالے لگے ہوں گے، کوئی مائی کلال اس حوالے کو غلط ثابت کر دے کہ میں نے حوالہ غلط پڑھا ہو، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ تو پھر اعلیٰ حضرت نے بھی دجال کی نسبت انجینئر مرزا نے جو کیے اس سے بڑی گستاخی کا ارتکاب آپ کے اصولوں پر، کہ انجینئر مرزا نے تو بطور نقل کی ایک بات نقل کی ہے، تشبیہ نہیں دی ہے، اپنا عقیدہ نہیں بیان کیا۔ یہاں تو ملا علی قاری رحمہ اللہ کو کے عقیدے کو بطور نقل پیش کر کے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا، نہ حافظ ملا علی قاری علیہ رحمت نے لکھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ فلاں کی طرح یعنی دجال کی طرح تھے۔ یہ کمینہ بدفامہ، یہ احمق اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے پورے لٹریچر سے، آپ کی تصنیفات سے یہ لفظ دکھائے۔ اگر یہ اپنے ایک باپ کا ہے، دو ابوں کا یہ نہیں ہے، ایک ابے کا ہے، تو یہ لفظ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے حوالے سے جو اس نے دعویٰ کیا، یہ ہمیں دکھا دے، یہ چیلنج ہے ہمارا۔ نہ یہ حافظ ملا علی قاری علیہ رحمت نے لکھا۔ خیر، اس پر فقیر کلام کر چکا ہے۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوڈو صاحب نے جو یہ عبارت پیش کی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے حوالہ سے فتاوی رضویہ شریف سے، اس کو یہ گستاخی سمجھتا ہے، گستاخی قرار دیتا ہے، بے ادبی قرار دیتا ہے، کفریہ عبارت سمجھتا ہے۔ اسی لیے اس نے مرزا کے دفاع میں کی اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کو گستاخ، بے ادب، کافر ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اگر یہ اس عبارت کو گستاخی، بے ادبی، کفریہ نہ سمجھتا تو کبھی بھی اپنی یہ گندی زبان سے الیاذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشت، یہ جملے ادا نہ کرتا۔ یہ جملے ادا کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ کوڈو بدفامہ اس عبارت کو کفریہ، گستاخانہ سمجھتا ہے، قرار دیتا ہے۔ سامعین و ناظرین، یہاں تک تو اس کوڈو پھکڑ باز کی ویڈیو جس کا میں نے ابھی حوالہ پیش کیا، خلاصہ پیش کیا، آپ نے سماعت فرما لیا کہ جس عبارت کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے نقل کیا، کوڈو اس عبارت کو گستاخانہ، کفریہ قرار دے چکا ہے۔ آپ نے کوڈو صاحب کی ویڈیوز بھی سماعت فرما لیں۔ اب ذرا آ جائیں، جس عبارت کو یہ کفریہ، گستاخانہ قرار دے چکا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے بغض میں آ کے، اہل حق کے بغض میں آ کے، یہ بدفامہ، یہ تھانوی کا احمق اسی عبارت کو اپنی کتاب میں نقل کر چکا ہے۔ اب یہ ہے اس کوڈو پھکڑ باز کی جوتی، اس کوڈو پھکڑ باز کی بوتھی پر
یہ ذرا آپ حوالہ سماعت فرمائیں. کوڈو پھکڑ باز نے ایک کتاب لکھی ہے دفاع اہل سنت والجماعت. میں نے پہلے کہا تھا کہ اس کی کتابوں میں کچھ لکھا ہوا ہے، زبان اس کی کچھ کہتی ہے، اس کی کھوپڑی کے اندر کچھ ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا. یہ احمق ہے تھانوی کا. تھانوی نے کہا تھا نا کہ سارے احمق چھانٹ چھانٹ کے میرے کھاتے میں آ گئے. یہ بھی ان احمقوں میں ایک چھوٹا سا احمق ہے. ذرا آپ یہ حوالہ سماعت فرمائیں. دفاع اہل سنت والجماعت مولوی ساجد خان کوڈو کی اپنی کتاب ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں ساجد کوڈو اس عبارت پر فتویٰ لگا چکا ہے، اس کو گستاخی بے ادبی قرار دے چکا ہے. صفحہ نمبر 753 اور 54 وہی گفتگو جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت فتاوی رضویہ شریف میں فرما رہے ہیں، جس کا خلاصہ میں عرض کر چکا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی نیند اور دجال کی نیند. آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، اور آقا علیہ السلام کے دل انور پر، دل اطہر پر اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے، پاکیزہ خیالات کا نزول ہوتا ہے. جبکہ کوڈو کا جو بڑا ہے دجال لعین، اس کے ناپاک دل پر شیطان لعین کی جانب سے ناپاک خیالات وسوسے سے نازل ہوتے ہیں. یہ محدثین نے واضح کھلا فرق بیان کیا. کوڈو صاحب نے ایک جواب دیتے ہوئے یہ بحث کی. آگے ایک حوالہ نقل کیا. حوالہ کیا ہے؟ وہی عبارت جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے نقل کی. لا ينقطع افکارہ الفاسدۃ عنہ عند النوم لکثرۃ وساوسہ وتخیلاتہ وتواتر ما یلقی الشیطان الیہ کما لم یکن ینام قلب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من افکارہ الصالحۃ. اب یہ عبارت الی آخر ہی، یہ عبارت جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے نقل فرمائی ہے، ساجد کوڈو نقل کرتا ہے. اس کا ترجمہ آپ خود سماعت فرما لیں جو کوڈو صاحب نے نقل کیا. یعنی قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دجال کی نیند کے وقت میں غلط قسم کے افکار منقطع نہیں ہوتے، کیونکہ شیطان پے در پے لگاتار اس کی طرف کثرت سے وساوس اور اپنے خیالات ڈالتا رہتا ہے. جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک نہیں سوتا، کیونکہ وحی اور الہام کے ذریعہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف افکار صحیحہ آتے رہتے ہیں. جیسا کہ اب اس جملے کو لے کر یہ گستاخی بے ادبی قرار دے چکا ہے، فتویٰ لگا چکا ہے اس عبارت پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت پر. اب شومی قسمت اس پھکڑ باز کی یہ آپ حالت دیکھیں، اس کی دماغی کیفیت کا اندازہ لگائیں. اسی عبارت کو اپنی کتاب کے اندر نقل کر چکا ہے. صفحہ نمبر 754 کوڈو پھکڑ باز صاحب، یہ وہی عبارت ہے جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے ملا علی قاری علیہ رحمت کے حوالہ سے فتاوی رضویہ شریف میں نقل کی. اب آپ نے وہی اپنی کتاب کے اندر نقل کی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے نقل کی. آپ نے یہ دعویٰ کر دیا، مرزا کے جو فالوور ہیں انہیں خوش کرنا شروع کر دیا کہ جی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے صراحتاً لفظ دجال کی نسبت آقا علیہ السلام کی طرف کی. اب وہی عبارت آپ نے نقل کی ہے. کیا آپ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ آپ نے آقا علیہ السلام کی جانب لفظ دجال کی نسبت صراحتاً کی ہے؟ اگر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کی عبارت نقل کر کے جھوٹ بولتے ہو، یہ دعویٰ کرتے ہو کہ حضور نعوذ باللہ فلاں کی طرح تھے، اب یہ عبارت ہم نے تیری کتاب سے نقل کی ہوئی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اب وہی 2 گز کی لمبی زبان نکال کر اپنے بارے میں بھی کہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ساجد کوڈو کمینہ بدفامہ یہ کہتا ہے کہ حضور نعوذ باللہ فلاں کی طرح یعنی دجال کی طرح تھے. بات تو ایک ہے، عبارت ایک ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نقل کریں تو یہ حاشیہ آ رہی ہوتی ہے. اگر کوڈو پھکڑ باز کرے تو یہاں یہ 2 گز کی لمبی زبان کیوں نہیں نکلتی؟ دیوبندی ہو ذرا سوچو، یہ کیسا ترجمان تم نے بنایا ہوا ہے؟ یہ اتنا ذلیل تمہیں کروا رہا ہے، اگر 1-2 اور ایسے آ گئے تمہارے ترجمان تو پھر دیوبندیت گئی. کوڈو صاحب فتوے تو پہلے لگا چکا ہے،
اس عبارت کو کفر یا گستاخانہ قرار دے چکا ہے، اعلی حضرت علیہ رحمت کو کافر گستاخ قرار دے چکا ہے تو۔ اب وہی عبارت تیری کتاب سے نکل آئی ہے، تو نے خود نقل کی ہے، کیا تو کافر گستاخ قرار نہیں پاتا؟ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی یہ اعلی حضرت علیہ رحمت ہیں، فتویٰ ادھر جائے گا، یہ کوڈو کمینہ پھکڑ باز ہے، ادھر فتویٰ نہیں دیکھے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فتویٰ تو لگا چکا ہے، کفر یا گستاخانہ اس عبارت کو قرار دے چکا ہے، اب یہ عبارت تیری اپنی کتاب سے نکل آئی ہے، ثابت ہوا کہ تو دنیا کا بدترین کافر گستاخ ملعون ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کیسے اپنے آپ کو اپنے ان الفاظ سے نکالتا ہے، اپنے تیار کیے گئے پھندے سے اپنے آپ کو نکالتا ہے۔ اگر ایک ابے کا ہے تو نکال کر دکھا، انشاءاللہ فقیر توسوی یہ تیری گردن تیرے ہی پھندے میں پھنسائے گا، اور تو چوہے کی طرح گھوم گھوم کے مر تو سکتا ہے لیکن اپنے الفاظ سے، اپنے فتاوی جات سے کبھی نکل نہیں سکتا۔ اونچی کرسی پہ بیٹھ بیٹھ کے تو گندگی تو نکال سکتا ہے، کوڑو سے مزید تو کوڑو ہو سکتا ہے، لیکن اپنے اس حوالے اور اپنے فتوے سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ یہ حوالہ آپ نے سماعت فرما لیا، اور آخر میں ممکن ہے کوئی وہابی دیوبندی یا کوڈو کا شتونگڑا یہ کہہ دے کہ نہیں جی حضرت کوڈو میاں صاحب نے تو یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میرا یہ عقیدہ ہے یہ عبارت کفریہ ہے، گستاخانہ ہے۔ اگر یہ کوڈو کے نزدیک عبارت کفریہ گستاخانہ نہیں تھی تو پھر پیش کیوں کی؟ کوڈو صاحب اپنی اسی ویڈیو کے اندر خود کہتے ہیں، 7 منٹ سے آگے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا گستاخی کو نقل کرنا، کفر کو نقل کرنا یہ گستاخی ہے، کفر ہے۔ تو پھر مثال کے طور پہ کوڈو صاحب نے یہ عبارت پیش کی، ظاہر ہے اسے کفریہ گستاخانہ سمجھتے تھے تو پیش کیا ہے نا۔ اگر یہ عبارت کفریہ گستاخانہ نہ ہوتی تو کوڈو میاں اسے پیش کیوں کرتے؟ اس کا پیش کرنا اور پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اعلی یاذ باللہ کی گردان پڑنا، نقل کفر نباشت کے جملے کہنا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ کوڈو میاں اس عبارت کو کفریہ گستاخانہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اعلی حضرت علیہ رحمت نے تو یہ حوالہ نقل کر کے آخر میں یہ فرمایا لقد ثقلت هذه الکاف، کوڈو میاں بھی یہ عبارت پڑھتے ہیں اپنی زبان سے کہ آپ نے یہ حوالہ نقل کر کے اختلاف کیا ہے۔ اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، مولانا مرزا خان صاحب نے اس کو کوٹ کر کے ملا علی قاری پر 295 کا مقدمے کا مطالبہ نہیں کیا، اسے گستاخ نہیں کہا، صرف اتنا کہا لقد ثقلت هذه الکاف، یہ جو کاف تشبیہ ملا علی قاری نے استعمال کی نا، بس یہ بہت بھاری ہے مجھ پر۔ اور دیوبندیوں کا اصول ہے کہ اگر ناقل کسی حوالے کو نقل کرے اور اختلاف کرے تو وہ حوالہ اس کے کھاتے میں نہیں جاتا، اگر اختلاف نہ کرے تو پھر وہ اس کے ذمہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے تو اختلاف کیا ہے اس عبارت سے۔ تو یہ آپ نے سماعت فرما لیا کہ کوڈو صاحب کیسے اپنے پھندے میں پھنس گئے، اور جو گستاخی اور کفر کے فتوے لگائے تھے ان فتووں کی زد میں آ کے کوڈو صاحب دنیا کے بدترین کافر گستاخ ملعون قرار پاتے ہیں۔